अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लंदन से बैठ के तीसरी बार खिताब किया उन्होंने, और 20 सितंबर से लेकर अब तक उनका ये तीसरा खिताब जिसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर एक जारहाना अंदाज़ अपनाया। अगर से देखा जाए तो जमहूरी माशरों में हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ एहतजाज करना, उस पर तनकीद करना अपोजिशन का बुनियादी हक है और उससे महरूम नहीं किया जाता। लेकिन उनकी तीनों तकारीर के अंदर जो तासुर मिला है वो बुनियादी तौर पर एक तरफ जहाँ हुकूमत को हदफ तनकीद बना रहे हैं, वहाँ पर उनका जो नया बयानिया बन रहा है वो कौमी सलामती के इदारे गोया कि मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ बन रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, और साथ में जिस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं उसमें क्या कुछ हकीकत है और क्या कुछ इल्ज़ामात के ज़ुमरे में आता है, और क्या उनके ये बयानात, उनकी ये तकारीर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बगावत के ज़ुमरे में आती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बहरहाल वाज़े तौर पे ये कहता है कि मुल्क की सलामती का इदारा मुसल्लह अफवाज हों या फिर अदलिया, आला तरीन अदलिया, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की गुफ्तगू खुलेआम नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि आज हुकूमत ने भी सारे मामले का नोटिस लिया है, और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें यह कहा गया है कि गोया नवाज शरीफ साहब भी उसी तरह का बयानिया लेके आए हैं जिस तरह का अल्ताफ़ हुसैन साहब लेके आए थे। और यकीनी तौर पे अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात की जाए तो उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर सी बात है मुकदमात भी बने और पाकिस्तान के अंदर उनकी तकारीर के ऊपर पाबंदी भी लगाई गई। आज नाज़रीन पैमरा की तरफ से भी कुछ अहकामात आए हैं जिनमें ये कहा है कि कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसके ज़ुमरे में बहरहाल नवाज शरीफ साहब आते हैं उनकी तकारीर पाकिस्तान के मीडिया पे नशर नहीं की जा सकती। यही वजह कि आज हम हमको जो उन्होंने कहा है वो ना दिखा सकेंगे और ना उन्होंने जो बातें की उनको दोहराया जा सकता है। लेकिन वो सारे इस मामले को लेकर किस तरफ जा रहे हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली दूसरा सवाल ये है कि हुकूमत वक्त किस तरह रिएक्ट करेगी। जिस तरह का इंदिया दिया गया है कहीं उनके खिलाफ कोई बगावत का मुकदमा बनने जा रहा है, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं शरीक गुफ्तगू, लाहौर से वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है मलिक अहमद खान साहब, आप रुकने पंजाब असम्बली हैं और रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और हमारे साथ मौजूद होंगे वीडियो लिंक पे अंदलीब अब्बास साहब, आप रुकने कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। और हमने आज क्योंकि बार बार बात हो रही है मुसल्लह अफवाज की, तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब को भी हमने आज अब शरीक गुफ्तगू किया। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले मलिक अहमद खान साहब आप ही की तरफ आऊँगा। सर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि बुनियादी तौर पे हुकूमत वक्त पे तनकीद करना या उनके खिलाफ तहरीक चलाना, हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, कैसी तहरीकें चलती रही हैं। लेकिन जिस तरह का बयानिया इस वक्त नवाज शरीफ साहब बना रहे हैं, ये तो लगता है कि वो मुल्क की सलामती के इदारे हों या फिर आला तरीन अदलिया हो, उनके ऊपर बड़े शदीद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और फिर कहा यह जा रहा है कि शायद वो कौम को, लोगों को उकसा भी रहे हैं कि उठ खड़े हों, बाहर निकलें। तो आपको लगता नहीं है कि ये बयानिया को ज्यादा दुरुस्त भी नहीं है और कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन की भी वॉलेशन कर रहे हैं? जी शिराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखिए मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है हम उसी की तो बालादस्ती की बात कर रहे हैं। हम फेयर प्ले की ये जो आप जो कदगन है कि मैं किसी इदारे के किरदार पर बात नहीं करूँगा, तो मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक फेयर प्ले रहेगा। और कहीं पर जहाँ पे फेयर प्ले के ना होने के शवाहिद के साथ अगर मैं बात करूँगा तो वो जो कोई भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख़िलाफ़ कोई मुकदमा है और उस मुकदमे के अंदर मैं अपने वो तमाम वजूहात बयान करता हूँ कि ये फ़ैसला किस वजह से मुझे ऐसे मुतासिर करता है कि ये जो है वो उन आइनी तकाज़ों पर जो कबल तय कर दिए गए थे कि इस तरह से इस तरह के मुकदमात के अंदर ये असूल और कवानीन और ये जो प्रेसिडेंट है उसको उन्होंने सेटल कर दिया होगा कि ये प्रेसिडेंट्स होंगे। तो जो ये सारी बातें उस फेयर प्ले के दायरे के अंदर रहती हैं। नहीं तो फिर क्या, अगर मैं ये समझूं कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं उस ज़्यादती को कैसे बताऊं? अगर मुझे ये लगे कि मेरे साथ किसी ऐसे प्रोसेस में स्टेट के कोई ऐसे टूल्स को यूज़ करके जिसको एक ऑपरेसिव टूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है
اور وہ میرے خلاف زیادتی کی جا رہی ہے تو میں اس کو پھر کہاں بیان کروں؟ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے ملک صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیصلے بنیادی طور پہ جو بنیادی انصاف کے اصول اس کے بنیاد پہ نہیں ہو رہے، لیکن اس سارے معاملے کو کسی منظم سازش سے لنک کرنا سر، اس کے لیے شواہد تو چاہیے ہوتے ہیں نا، صرف گفتگو کر دینا، یہ کہہ دینا کہ ادارے استعمال ہو رہے ہیں، یہ تو کافی نہیں ہے نا سر؟ آپ خود، آپ کا لا کا بیک گراؤنڈ ہے۔ نہیں دیکھیں، میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری بات ہے فیئر پلے کے لیے، یہ جو قدغن ہے یہ بھی فیئر پلے کے دوران ہے۔ جہاں پر مجھے یہ لگے کہ ایک ورڈکٹ کا میں وکٹم ہوں تو مجھے وہ اس ورڈکٹ پہ اعتراض اٹھانا مجھے آئین حق دیتا ہے۔ میں کیسے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ڈیو پروسیس نہیں ہو رہا، یعنی اگر ایک مقدمہ میرے خلاف قائم کیا جاتا ہے جس میں مجھے کوئی ایسی سزا دی جاتی ہے تو مجھے اپیل کا حق دیے بغیر آپ کسی ایسے فورم پہ وہ میرے خلاف سزا نہیں دے سکتے۔ یہ ایک مروجہ قانون اور اصول تھا تو میرے ساتھ تو کیا گیا۔ پھر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو پچھلے 70-72 سال کے اندر ایک جورسڈکشن ترتیب دی گئی کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کیا ہوگی، کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن وہ ہوگی جس کو یہی قبلہ چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب احمد خان پیپلز پارٹی کے 2002 میں پروونشل اسمبلی پنجاب میں، ان کے کیس میں کہہ چکے ہیں کہ جس مقدمے میں شہادت قلم بند کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ 62 اور 63 کا فیصلہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن وہ ہوگی جو ایویڈنس ریکارڈ کر کے فیصلہ دے گی، لیکن اس کیس میں تو نہیں ہوا، 184(3) میں دے دیا، یعنی اس کو اوور رول بھی نہیں کیا۔ تو سپریم کورٹ کے اندر بیک وقت دو اصول نہیں ہوتے، اس مقدمے کے اندر تھے۔ ایگزیکٹو پاور کو انکروچ کیا گیا، یعنی ایک ایسی JIT تشکیل دی گئی جو کہ صرف دہشت گردی کے مقدمات کی تفتیش کے لیے ہوتی ہے۔ میرے کیس کے اندر وہ تفتیش کمپوزیشن وہی رکھی گئی جو دہشت گردی کے مقدمات کو کرتی ہے، اور ایک اسٹیٹیوٹ یہ کہتا ہے کہ یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے، لیکن سپریم کورٹ کے ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے پاس کیا گیا اور پھر ایک سپرنٹینڈنس پرووائڈ کی گئی۔ میں آپ کو ایک نہیں، کم از کم سینکڑوں مقدمے گنوا سکتا ہوں جس میں یہ کہا گیا کہ تفتیش ایک اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے، اس کی سپرنٹینڈنس جوڈیشل پروسیس میں نہیں ہو سکتی، میرے مقدمے میں کی گئی۔ لیکن یہ کیوں کیا گیا اور اس کے پیچھے کون ہے؟ نہ تو ملک صاحب اس وقت بتایا گیا اور نہ ہی آپ کھل کے اب بتایا جا رہا ہے کہ ساری سازش میں سن لیں، کرافٹ کرنے والے کون، ایکسیکیوٹ کرنے والے کون۔ اب آپ مجھے شرائع صاحب نہیں، شرائع صاحب دیکھیں، نارملی کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک زیادتی پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو ہوئی زیادتی، یعنی اپنی وکٹم ہوڈ آف دیٹ ورڈکٹ پہ اپنے اسباب بتاتے ہیں کہ کس اسباب پر یہ بات کی گئی۔ اسی طرح سے پھر جب یہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے اس چیز کا کہ لوگوں کی لائلٹیز کو نیب کے لا کے ذریعے ون اوور کیا گیا، پولیٹیکل پارٹیز کو سرکموینٹ کیا گیا، ان کی سپورٹ بیس شرنک کی گئی، اور ایک دوسری جماعت کے ساتھ 48 لوگ 48 جو کہ دوسری جماعتوں میں تھے، پورے کا پورا صدرن پنجاب اٹھا کر کسی ایک جماعت کی جھولی میں ڈالا گیا اور ان کے سارے مقدمات معاف کر دیے۔ اور پھر وہ چیئرمین نیب خود کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، چیئرمین نیب خود کہتے ہیں، ان کی وہ میڈیا انٹریکشن جو جاوید چودھری صاحب کے ساتھ تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ حکومت قائم رکھنے کے لیے ہم ان کے لوگوں کے خلاف مقدمات اس لیے نہیں بنا رہے، اور یہ جو لوگ اس کے ڈسینٹ کرتے ہیں اس گورنمنٹ سے، ان کے خلاف ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں۔ دلیپ صاحبہ، انفیکٹ اگر ہم 20 ستمبر کی بات کریں، جب تقریر کر رہے تھے نواز شریف صاحب، تو اس وقت تو پرائم منسٹر کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ان کی تقریر میڈیا پہ نشر ہونی چاہیے، پابندی نہیں لگنی چاہیے، اور میرا خیال میں جو آج یا انہوں نے ایک روز پہلے گفتگو کی اس سے کہیں سخت باتیں انہوں نے 20 کو کی تھیں، بٹ آج ان کی تقاریر کے اوپر پابندی لگ گئی ہے۔ اور ساتھ میں جو شبلی فراز صاحب نے ایک آج پریس کانفرنس کی ہے، اس میں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کا جو ایک طرح سے بیانیہ ہے یا ان کی جو گفتگو ہے وہ الطاف حسین سے قدر مختلف نہیں ہے۔ تو حکومت اب سیکنڈ تھاٹ لے رہی ہے، اب وہ سمجھ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ملک دشمنی مبنی ہے، تقریر پہ بھی پابندی لگ رہی ہے، اور آپ کے مقدمہ بھی دائر کرنے جا رہی ہیں۔
دیکھیں بڑا کلیئر ہے، ابھی آپ نے ملک صاحب کی باتیں بھی سنی، تو ہم تو کتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہمارے اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں. انڈیا نے ہیڈ لائنز دی ہیں اور وہ ہر تقریر میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا مقابلہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، میرا مقابلہ ان کے ساتھ ہے. پھر وہ باہر جاتے ہیں کہتے ہیں جی وہ میرے زمانے میں یہ ہوا، فلانے نے کہا ریزائن کر دو، یہ کروز میزائل میں نے بنایا. سو وہ بیسکلی سارے کا سارا جو ان کا بیانیہ ہے، اور ابھی جو ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات کر رہے تھے نا، کہ جو کورٹ کے آرڈرز ہیں، ابھی 4-5 ہفتے پہلے جب ان کے حق میں بیلیں بھی آئی تو انہوں نے کہا جی کیا عدالتیں ہیں. تو پرانا جو ان کا 30 سال کا ریکارڈ ہے، ہمیں تو بالکل حیرت نہیں، اور آپ کو بھی نہیں، آپ تو بہت مشاہدہ کرتے ہیں. ان کی ہسٹری ہے، جب کورٹس اب ملک عبد القیوم جیسی ہوں گی جو فون کریں گی، جب یہ کہہ دیں گے کہ جی مٹی پاؤ سارے کیسز پہ، وہ مٹی پا دے گی زبردست. جیسے ہی کورٹ ان کے خلاف ہوگی اس پہ حملہ. اسی طرح یہ نیب جو 10 سال انہوں نے دفن کی ہوئی، اور یہ وہی کیسز ہیں جو انہوں نے آپس میں کیے ہوئے تھے اور دبا دیے ہوئے تھے نیب نے، وہ دبے رہے. تو نیب نہ کالا اس میں قانون تھا، نہ پیلی اس کی کوئی بات تھی، نہ لال اس میں کوئی اور رنگ تھا، وہ بہت اچھا تھا. لیکن چونکہ نیب نے اب انہی کے بندے وہاں لگائے ہوئے سوال پوچھ رہے ہیں، تو اب نیب بھی جو ہے اس کو ختم کرو. اور ہمیں یہ تھا کہ جی ہمیں پوچھا انہوں نے این آر او کا، ہم نے وہ جو 34 انہوں نے وہ دکھائے تھے کاغذ میں لکھے ہوئے. جی یہ بات سن لیں نا میری بات. لیکن اندلیب صاحبہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ بھارت کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، تو اگر ایک کوئی دشمن ایکسپوز ہو رہا ہے تو اس کو ایکسپوز ہونے دیں. اور آج میں کہیں فواد چودھری صاحب کو، آپ کی کابینہ، وفاقی کابینہ کے رکن ہیں، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ نون لیگ کو عدالت میں جانا چاہیے، جو تقریر پہ پابندی لے کے کوئی زیادہ درست فیصلہ نہیں ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کو ایکسپوز ہونے دیں. اگر ایک ملک دشمن ایک شخص اگر ایکسپوز ہو رہا ہے، اس سے ایکسپوز ہونے دیں، ارادہ رہی ہے کہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہی ہوں، پھر آپ اس کے اوپر یہ انہوں نے ٹرائی کیا کہ این آر او ہم نے بٹھایا فیٹف کے لیے کہ پاکستان کو آپ نے گرے لسٹ میں ڈالا ہے، اب پاکستان بلیک لسٹ ہو رہا ہے، انڈیا ٹرائی کر رہا ہے بلیک لسٹ کرنے کی. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ اگر یہ رپورٹ آئی ہے، آپ کے زمانے کی رپورٹ ہے 5 سال کی، کہ جی یہ قانون آپ نے نہیں بدلے تو اس کا مطلب ہے منی لانڈرنگ کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. فیکٹو بنا ہی منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ اور ویپنائزیشن کے لیے ہے. پہلا اس کا آبجیکٹو ہی منی لانڈرنگ ہے جو اس نے آتے ہی کیا. تو اس پہ بیسکلی بات یہی ہے کہ اگر آپ اس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ملک کو بچائیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ پہلے ہمیں بچائیں، آپ 34 چیزیں ڈالیں جس سے نیب مر جائے، ہم ان کو این آر او نہیں دے رہے. اب چونکہ یہ وہاں بھاگے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں کہ جی آپ جائیں، آپ اداروں سے لڑیں، باہر نکلیں، ملک میں انتشار پھیلائیں. یہ کیا ہے؟ یہ الطاف حسین نہیں ہے. الطاف حسین ایسے ہی نہیں کہا کرتا تھا. الطاف حسین ایسے وہاں بیٹھ کے آگے لگا کے انتشار نہیں پھیلایا کرتا تھا. تو یہ بالکل، اور شبلی نے بالکل ٹھیک کہا. جہاں تک پیمرا کا تعلق ہے، پیمرا تو ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اس کو جو لگے گا کہ الطاف حسین کو اگر اس نے بین کیا ہے اور ان کی تقریر ایسی، اگر پیمرا کو لگتا ہے کہ جی یہ وہی ہیٹ سپیچز ہیں، تو وہ اسی طرح قدم لے گا. کیوں ایک کے ساتھ ڈسٹنکشن کی جائے؟ میں تو بالکل اس کے بھی خلاف تھی کہ 80,000 قیدی جو ہیں وہ بغیر اے سی کے رہتے ہیں، ان کو کیوں اے سی دیا جاتا ہے؟ میں تو آپ کے پروگرامز میں آ کے کہتی رہی ہوں کہ جی ان کو علیحدہ ایک کمرہ کیوں دیا جاتا ہے، کس لیے دیا جاتا ہے؟ ان کو ان کے ساتھ ہی 10 بندوں کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا. تو یہ بات جنرل لودھی صاحب انفیکٹ آپ کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں. سر جس طرح کی گفتگو پچھلے کوئی 3-4 تقریروں میں کی ہے نواز شریف صاحب نے، اور ایک ادارے کے بارے میں بار بار وہ بات کر رہے ہیں فوج کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے، کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ ان کی باتوں کے اندر کوئی سبسٹنس ہے؟ اگر دیکھا جائے اصغر خان کیس تو کہیں نہ کہیں میں لگتا ہے کہ بہرحال براہ راست ملک کے اندر ماشاء اللہ رہے ہیں، وہ تو ایک الگ حقیقت ہے، بٹ اس کے علاوہ بھی کہا یہ جاتا ہے، یا کم از کم اصغر خان کیس کی ہم مثال دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کردار ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں اور جو وہ بات کر رہے ہیں وہ اتنی غلط نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس میں سچائی ہے؟
دیکھیں جی، بڑی افسوسناک بات ہے جس طریقے سے یہ اسٹینڈ آف بن گیا ہے. اتنا ڈائریکٹ کلیش تو کبھی پہلے ہوا نہیں تھا. میں ملک صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ فیئر پلے ہونا چاہیے، لیکن پھر ملک صاحب ہی بتا دیں. میں تو قانون کا اتنا میں نہیں جانتا کہ اگر کسی کے ساتھ فیئر پلے نہ ہو تو اس کی ریمیڈی کدھر ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں کسی کو شکایت ہو، مثال کے طور پہ فوج سے شکایت ہے، تو وہ پھر کدھر جائے؟ کیا کوئی جگہ نہیں ہے؟ سپریم کورٹ نہیں ہے؟ اگر مثال کے طور پہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ الیکشن صحیح نہیں ہوں گے تو بائی کاٹ کیوں نہیں کر دیا؟ جب الیکشن کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ صحیح نہیں ہوئے تو دوبارہ، آپ کو پتہ کتنی جگہ پہ ری کاؤنٹنگ ہوئی. کہیں پر ان کے جب ری کاؤنٹنگ میں ان کے لوگ بھی جیتے اور اس میں چند ووٹوں کا فرق تھا. تو دو تین باتیں ہیں جو میں کہنا چاہوں گا. نمبر ایک، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو وہ کون سے ووٹوں کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں؟ تمام ووٹوں کو عزت دینی ہے یا کسی خاص پارٹی کے ووٹوں کو عزت دینی ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ کتنے ووٹ پڑے ہیں، کس پارٹی کو پڑے ہیں، اس کے باقاعدہ اس کا سارا اعداد و شمار موجود ہے. تو جس کو ووٹ پڑے ہیں سب ووٹوں کو عزت دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد بقول ان کے کہ عرصہ دراز سے یہ چلا آ رہا ہے کہ ایک خاص طریقے سے لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے اس عرصہ دراز سے جو فائدہ اٹھانے والوں میں کوئی میں بھی شامل تھا یا کوئی اور بھی شامل تھا. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ جب عرصہ دراز سے جو کچھ ہو رہا تھا، جب میرے حق میں ہو رہا تھا تو ٹھیک تھا، جب آپ کے حق میں ہو رہا ہے تو غلط ہے. یہ میں صرف اصولی باتیں کر رہا ہوں، باقی میں زیادہ سیاست کی بات نہیں کرتا. جہاں تک یہ آپ اصغر خان کیس کی بات کر رہے تھے تو وہ عدالت میں چلا گیا نا. مطلب اگر یہ بالکل صحیح طریقہ تھا، اگر کسی کو شکایت تھی تو عدالت میں لے گئے. میں اس فیصلے کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر یہ اسٹیبلش ہوا ہے. بہرحال میں لودھی صاحب میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اسٹیبلش اس میں جی اسٹیبلش ہوا تو پھر سزا دے دینا کورٹ. جی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بعض اوقات ایسے ہو سکتے ہیں. اسی سوسائٹی کا حصہ ہے فوج میں اتنے ہی برے لوگ اور اتنے ہی اچھے لوگ ہوں گے جتنے سوسائٹی میں ہیں. صرف یہ کہ فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، ان کی ایک اپنا میکنزم ہے جس میں سزا جزا کا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا صحیح رہتے ہیں، سیدھے راستے پہ رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ ذرا ٹائم دیکھیے کہ وہ فوج جس کو دنیا مانتی ہے کہ اس نے ٹیررزم ختم کیا جو کوئی اور نہیں ختم کر سکا، اور دونوں محاذوں پہ لڑ رہی ہے. اندر ٹیررسٹ ابھی بھی کہیں کی موجود ہے. ویسٹرن سے وہاں پر حملہ ہو رہا ہے، افغانستان کی طرف سے روز گولہ باری ہو رہی ہے، کشمیر کی طرف سے. کیا یہ وقت مناسب تھا؟ مناسب وقت ہے کہ نہیں ہے؟ جنرل صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھیں گے. چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملک احمد خان صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ بتائیے، جس طرح جنرل لودھی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ماضی میں بھی ایسا کچھ ہوتا رہا تو اس کے بینیفیشری بہرحال نواز شریف صاحب بھی تو رہے ہیں نا. جب وہ بینیفیشری رہے ہیں تو اس وقت تو چیزیں سب ٹھیک تھیں. اب ان کو لگتا ہے کہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے. پھر اگر دیکھا جائے تو 2018 کے جب الیکشن ہو گئے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس پارلیمان کا حصہ نہیں بننا چاہیے. آپ پارلیمان کا حصہ بھی بنے، آپ نے تحریک انصاف کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا، ان کو آپ نے 5 سال حکومت کرنے کا حق بھی دیا. اب یہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. اور پھر جو مور امپورٹنٹلی اب آپ ایک ادارے کو خاص طور پہ ختم تنقید بنا رہے ہیں. سر کال کو یہ نون لیگ دوبارہ اقتدار میں بھی آ سکتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ ریلیشنز اچھے رہیں گے، تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں کہ جو ایک اتنی ایکسٹریم پوزیشن لینے والی جماعت ہو کل کو اس ادارے کے ساتھ اس کو کام کرنا پڑے؟ کیسے ممکن ہوگا سر؟ اچھا دیکھیں شرائع صاحب، آپ کے چار باتیں جو بڑی تفصیل سے جن پر بات کی جا سکتی ہے، آپ نے 4 ڈفرنٹ ایریاز میں چاروں بڑے امپورٹنٹ سوال اٹھائے ہیں، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اس انداز میں اٹھائے ہیں. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کہ جیسے جنرل صاحب نے کہا، بڑی اچھی بات کی انہوں نے. میں تو کانسیکوینس کی بات کر رہا ہوں، یعنی اگر ایک الیکشن کا رزلٹ آیا تو میں اس سے پہلے کیسے بائیک آؤٹ کرتا، اور جب یہ ہو رہا تھا تو تب میں ان سے بات کرتا رہا، ان سے میں کہتا رہا کہ یہ ہو رہا ہے. اور میں اس معاملے کو ایٹ ایوری ڈیفیکشن جب بھی ہوئی، میں نے میڈیا میں پریس میں آ کے شور مچایا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے. میں بتاتا رہا کہ کس طرح لوگوں کو نیب کے ذریعے شکنجے میں کسا جا رہا ہے. سو مچ سو کہ میں نے یہاں تک بھی بتایا کہ پنجاب کے اندر 56 پبلک سیکٹر کمپنیز پہ جو مدعا اٹھایا گیا ہے، آج کہاں پر کوئی ایک کیس ہے اس کا مجھے بتائیں نا. ویئر از اٹ؟
میں ساتھ ساتھ بتاتا رہا کہ پوری گورنمنٹ کو ورچولی کلیپس کر دیا گیا ہے. کون کر رہا تھا یہ عمران خان کی جو پٹیشنز تھیں, جو عمران خان کے دعوے تھے, وہ سارے کے سارے منوان نیب کی انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوتے رہے. کون کر رہا تھا یہ؟ میں پوچھتا رہا. اب میرے پاس تو کوئی ایسی اور ذریعہ نہیں ہے کہ میں سوائے اس کو پبلک ریالم کے اندر لے کر آؤں اور اس انفیئرنیس کی میں بات کروں جو کہ اسٹیٹ نے مجھے ایک فیئرنیس پرووائڈ کرنی ہے. تو میں کس کے ساتھ بات کروں؟ میں جب سپریم کورٹ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس میری ایک درخواست گئی کہ الیکشن کمیشن نے یونیلیٹرلی مجھے بلائے بغیر میرے پورے سال کے ڈیولپمنٹ فنڈز, میرے پورے پنجاب کے اندر سڑکیں اکھڑی پڑی ہیں اور میں اگر ان کو سیتا نہیں ہوں تو میں نے بھی اپنے ووٹر کے پاس جانا ہے. لوگ مجھ سے سوال پوچھیں گے میرا پورا سال کلیپس کر دیا کس پریٹیکسٹ پہ کہ یہ ووٹرز کو لیور کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کے پی میں کیوں نہیں کیا جی؟ میرے ساتھ کیوں کیا؟ واٹ ایلس از انفیئر؟ اور میں کیسے ایکسپلین کروں سر جنرل صاحب؟ میرے پاس کون سا اور ایسا ذریعہ ہوگا کہ میں بتاؤں؟ میں تو عدالت کے فیصلے پر آپ کے سامنے اس دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ وہ کن 7 بنیادوں پر غلط ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو آپ نے بات کی کہ جب مولانا نے بائیکاٹ کیا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یس, دیٹ از میری پارٹی میں اگر بات مانی جاتی, سنی جاتی اور میری رائے کو اہمیت دی جاتی تو میں یہ کہتا, زور سے کہتا, بآواز بلند کہتا جو آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں میری جماعت کے باقی, تو میں کہتا کہ اس کے ساتھ شامل مت ہوں اس پروسیس کے اندر. یہ ایک ٹوٹل ایک ہوتی ہے کوئی چھوٹی موٹی ریگنگ, یہ تو ایک ٹوٹل الیکٹورل فراڈ ہے. ویئر از RTS? وائی از اٹ از ایکسپلینڈ ٹل ٹوڈے. اور پھر تیسری بات, یہ جب میں تو اپنی جماعت کے ساتھ ناراض رہا 1 سال کہ یہ جب میں نے کہا کہ یہ نیب کے لاء کو تسلیم ہی کیوں کرتے ہیں, کون ہے چیئرمین نیب, کس اتھارٹی کے ساتھ یہ اتنی انفیئر پروسیڈنگز کو لے کے چل رہے ہیں, تو سب نے کہا کہ جی ہم ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. یہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہے. آج پوری کی پوری جماعت وہ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بات درست تھی. آپ زیادتی کے خلاف اگر آواز نہیں اٹھا سکتے تو آپ تو انسان ہی نہیں ہیں, یو آر ناٹ اے ہیومن بینگ. ہم اس زیادتی جو کہ اسٹیٹ کے آپریٹرز کے ذریعے کی جا رہی ہے, یہ آپ کے جو اس وقت جس طرح سے یہ اوپریسو ٹول بنا ہوا ہے, آپ اپنے کانسٹیٹیوشن سے پہلا فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر تو نکال کے پھینکے کہیں. پھر وہ کرائم آپ نے بنا دی ہیں جو کرائم کے طور پہ ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے. لیکن ملک صاحب جو ماضی میں بینیفیشری رہے ہیں اس پہ تو کم از کم قوم سے معافی مانگے نا سر. بالکل, ایبسولوٹلی رائٹ. اچھا یہاں روکیں بات کو, یہ آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اسی APC کے اعلامیے میں ایک ٹروتھ کمیشن ہے. اسی ٹروتھ کمیشن کو فیکٹ فائنڈنگ کر دیں اور جس کے ذمے, چاہے میاں نواز شریف کے ذمے کچھ غلط آتا ہے تو ڈالیں گلے میں. لیٹس ٹاک, آئیں بات کریں. صحیح. ہم تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی مجھے اس فوج کی تکریم جو آج دہشت گردی سے لڑ رہی, جیسے جنرل لودھی نے کہا, میں اس فوج کے نام کے ساتھ اپنا سر فخر سے بلند کرتا ہوں جو میری سرحدوں کی محافظ ہے. میں فوج کے ادارے کو کمزور کر کے سیاست کو طاقتور نہیں کرنا چاہتا. میں پارلیمنٹ کو مضبوط کر کے سیاست کو طاقتور کرنا چاہتا ہوں. میں آئینی حدود کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ میرے ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں تو نظریاتی سرحد کا محافظ سر میں ہوں. ملک صاحب یہ ساری باتیں بڑی کتابی ہیں, لیکن جو الزامات وہ لگا رہے ہیں کہ اس وقت پارلیمان ہاسٹیج بنی ہوئی ہے, بل کوئی اور لے کے آتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے پارلیمان کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سر مجھے ریسنٹ پاس میں کوئی ایک بل تو بتا دیں کہ جو ایسا بل تھا کہ جو عوامی مفاد میں نہیں تھا, جو پاس ہوا ہے اور کہیں سے ڈکٹیشن آئی تھی. سر کہنا تو بڑا آسان ہے, پر اس کا اگینسٹ کو ایویڈنس بھی تو دینی پڑتی ہے نا. سر آپ آپ زیادہ دور تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بالکل پچھلے, ابھی تو اس کی پیروں کی دھول بھی نہیں ہٹی وہاں سے. یہ آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان پہ لیجسلیشن ہی ہونی ہے نا, وہ ایک امینڈمنٹ آنی ہے کانسٹیٹیوشنل, اور جب گورنمنٹ وہ سپیس چھوڑتی ہے تو پھر آپ کے ادارے وہ سپیس لیتے ہیں. بٹ وہ ملکی مفاد میں نہیں ہے ملک صاحب, وہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے غلط ہے وہ 100%؟ نہیں, ایک سیکنڈ, ملکی مفاد میں عوامی رائے کے ساتھ یہ فیصلہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو کرنے دیں. سر آپ کا چیف منسٹر وہاں پہ بیٹھا ہے نا, حفیظ الرحمان سے وقت تک بیٹھے رہے ہیں, کیا ان سے پوچھا آپ نے کہ وہاں کی عوام کیا کہتی ہے؟ آپ حفیظ الرحمان کی حکومت ختم ہو لینے دیں, اس کے بعد کر لیں.
صحیح, नया इलेक्शन हो लेने दो, उसके बाद कर लें. अंदलीब साहब आप ही की तरफ आऊंगा. इनफैक्ट जो मलिक साहब ने बात की है कि ट्रूथ कमीशन की बात एपीसी में भी की गई है, आप तो सारे कौमी मुजरिम ढूंढ रही है ना आपकी पार्टी. बड़ा अच्छा मौका है कि अपोजिशन भी इस बात पे मुत्तफिक है कि ट्रूथ कमीशन बनाएं और जिसने भी इस मुल्क के साथ जुल्म किया है सबको एक्सपोज करें और सजाएं भी देने तो दें. शुक्रिया जी, आपने उनको एक 20 मिनट दिए तो कुछ मिनट मेरी भी बात सुन लें, क्योंकि बहुत ज्यादा मवाद इकट्ठा हो गया. जरूर. सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने मान लिया कि वो इतराफ जुर्म तो कर लिया है ना. अब ये 3 आप स्पीचेस देखें, आपको खुद ही पता लग जाएगा. पहली स्पीच में उन्होंने कहा जी इस मुल्क में हमेशा इलेक्शन मैनेज्ड होते रहे. मान लिया उन्होंने कि 3 दफा वो मैनेज्ड होके आए, वो इनके साथ मिले हुए थे और इनके साथ मिले वो जो जितना भी पीपल्स पार्टी ने इनके मुतालिक कहा था कि इन्होंने फलाने से पैसे लिए, फलाने से पैसे लिए, मान लिया ना इन्होंने, तो ट्रूथ तो आ गया. उसके बाद 4 दफा फिर पीपल्स पार्टी भी मैनेज्ड होके आई. तो ये जो 7 दफा इतने साल मैनेज्ड होके आते रहे, तब इनकी गैरत कहाँ थी, इंसाफ कहाँ था. और उसके दौरान इन्होंने एक फैक्ट्री से लेके 31 फैक्ट्रियां बना ली. उस वक्त भी चुप थे क्योंकि नैब इनको पूछ ही नहीं रहा था. तो पहली बात तो यह है कि फैक्ट्स अनडिनाइबल हैं. आज अगर कोर्ट ने कहा है कि ये शख्स शर्मनाक है, इसने तस्दीक की है पूरे सिस्टम की, ये धोखा दे के गया पाकिस्तानी अवाम को, ये सारे सिस्टम को उल्लू बना के गया है. अगर आज ये कह रही है इस शख्स के बारे में अदालत, तो इनको हजम नहीं हो रहा. अदालतें भी बुरी. आपको याद होगा कि ये पूरे जीटी रोड पे निकले थे और कहा था मुझे क्यों निकाला, और इन्होंने अदालतों को कहा था कि 5 बुत उखाड़ के बाहर फेंको. फिर वो तलाल आए सामने, फिर वो निहाल आए सामने, फिर वो दानियाल आए सामने. तीनों को फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ अदालतों से, क्योंकि होता ये है कि खुद तो बाहर भाग जाते हैं, इन बेचारों को आगे लगा जाते हैं और इनको मरवाते हैं. यहाँ हर दफा, पिछली दफा भी ये हुआ, खुद वहां बैठ गए. और ये लीडरशिप होती है कि आप भाग जाएं और आप लोगों को कहें कि तुम जाके आके मरो, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तुम लोग भेजा तो आप ही ने है ना, भेजा तो आपने है ना जी, आपने भेजा है ना. आपके प्राइम मिनिस्टर आज भी कह रहे हैं कि उन्होंने तहकीकात करवाई थी, वो शदीद दलील थे. मैंने बात नहीं कंप्लीट की, ठीक है. अब बात ये है कि ये आके कहते हैं जी आप ये, हम तो ये कहते हैं, हम तो आप कहते हैं. मैंने बड़ी सिंपली इनको हर प्रोग्राम में पूछा है, मुझे जवाब नहीं मिलता धांधली का कि ज्यादती हुई इनके साथ. आपको याद होगा हम आए थे, हमने कहा ज्यादती हुई. उसके बाद हमने 2500 सफ़ों का वाइट पेपर किया. इन्होंने, एहसन इकबाल ने आते ही कहा जी हम वाइट पेपर करेंगे. वाइट क्या, ब्लैक क्या, एक टोटे का पेपर नहीं दिया. उसके बाद कहा हमने वीडियोस दी. उसके बाद हम ट्राइब्यूनल्स पे गए, हमारे 460 केस थे, इनके महज 65 केसेस हैं. ये तो ट्राइब्यूनल्स पे भी नहीं गए. हमने इनको शुरू में कहा कि आपने जो खोलने खोल ले, हमने कहा 4 हमारे खोल दे, इनको कहा कि खोल दे. इन्होंने 48 खुलवाए, कुछ भी नहीं निकला, हमने 48 खोल दिए. उसके बाद इन्होंने कहा जी आप कमेटी बनाए, हमने कमेटी बनाई. उसके बाद इन्होंने वहां कमेटी में इनके अपने मेंबर्स नहीं आते. उसके बाद हम गए लाहौर हाई कोर्ट, जब हमें वहां से सुनवाई नहीं हुई, हम सारा एविडेंस लेके धांधली का हम गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, हमने सड़कों पे धरने दिए. मुझे बताएं 2 साल हो गए हैं. अगर इनके पास इतने शवाहिद हैं, ये एक कोर्ट में भी नहीं गए, इन्होंने अपीलें भी नहीं की, ट्राइब्यूनल पे गए ना, वाइट का ना वीडियो दी, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट दिए, ना सुप्रीम कोर्ट गए. तो इनके पास बैठ के यहाँ फोरम मौजूद है, यकीनी तौर पर फोरम का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि अब शो का वक्त खत्म हो रहा है. मैं जनरल लोधी साहब से भी एक सवाल करना चाह रहा हूं सर. अगरचे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तमाम इदारों का रोल बड़ा वेल डिफाइंड है, बट बार बार जब इस तरह की गुफ्तगू होगी तो आपको लगता है कुछ नेशनल डायलॉग होना चाहिए ताकि खामखा इदारे बदनाम भी ना हो और उनके दरमियान कोई महाजराई और इस तरह का तनाव भी पैदा ना हो. जी मैं तो कहता हूँ कि ज़रूर होना चाहिए, और मैं वो 4 बातें कह देता हूँ जो हमेशा मैं कहता रहता हूँ. एक तो ये तासर दूर होना चाहिए कि कोई भी इदारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से आगे बढ़ रहा है. उस इदारे को क्लियर करना चाहिए कि मुझे इस काम के लिए उसने बुलाया, क्योंकि हमें पता है कि जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है तो ये जाते हैं, जब आप फ्लड के लिए बुलाते हैं तो जाते हैं, टिड्डी दल के लिए बुलाते हैं तो जाते हैं.
ایک یہ میں اور جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب، اس کا بھی میں حامی ہوں، لیکن اس کے لیے 2-4 کام ضروری ہیں۔ ادارے یہ اپنا پرسیپشن ٹھیک کریں، جو کہ بتائیں کہ بھی، اور وعدہ کر لیں کہ آئندہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو خاندان چپک گئے ہیں، پارٹیوں کے سر پہ سوار ہو گئے ہیں، ان سے پارٹیاں چھٹکارا حاصل کر کے آئیں۔ ان کے بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں ہر پارٹی میں، وہ آگے آئیں۔ جوڈیشری میں یہ جو لیٹرل انٹری کا نظام ہے، جس میں وکیل ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کے ساتھ افیلیٹڈ، وہ بعد میں ہائر جوڈیشری میں آ جاتے ہیں، یہ بھی نظام ٹھیک نہیں ہے۔ جو میڈیا ہے وہ جھوٹ بولنے پر کہتا ہے جی ہمیں جھوٹ بولنے دیا جائے کیونکہ یہ آزادی اظہار کا تعلق ہے، اس پر بھی اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کو چھوٹے گورنیبل ڈسٹرکٹس میں یا صوبوں میں بانٹنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی گورننس اچھی ہو، پولیس کو، بیوروکریسی کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے کام ہوں گے تو تب بات ہوگی۔ ایک جاتے جاتے میں بات یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی وے آؤٹ کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ شکایتیں بہت ہیں جیسے بھی ملک صاحب کہہ رہے ہیں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ غلط سارے الیکشن ہوئے تو کم از کم یہ اس میں ریزائن کر دیں۔ 2 باتیں ہوں گی، یا تو پورے الیکشن دوبارہ ہوں گے یا پارشل الیکشن ہوں گے، ضمنی انتخابات ہوں گے۔ اس میں یہ ڈیمانڈ کریں کہ فوج کو بالکل نہ آنے دیا جائے، فوج کو دور رکھا جائے، اور اسے پتہ چل جائے گا کہ پبلک کس کے ساتھ ہے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ادارے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کریں جس نے اتنی قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور آپ سب کا ادارہ ہے، وہ کسی ایک کا نہیں ہے، اسے پورا ایک قومی وہ ہمارا اثاثہ ہے۔ تو میری تو یہ تجویز ہوگی، اور یہی میں سجیسٹ کروں گا کہ اس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل حل تلاش کریں، اس کا کوئی لیگل حل تلاش کریں۔ یہ سپریم کورٹ بھی ہماری اپنی ہے، یہ الیکشن کمشنر جو ہے خود انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوئے سارے ممبرز ان کے، اور جو نیب ہے ان کا سربراہ خود انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کو، اور پھر جب یہ خود تھے اس میں حکومت میں، اگر کوئی خرابی تھی تو اس وقت انہوں نے قانون چینج کیوں نہیں کر دیے، اور کیوں یہ ساری باتیں مانی؟ تو چلیں وہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میرے خیال اب بیسٹ یہ ہے ریزائن کریں، فوج کو دور کریں الیکشن سے، اور دوبارہ الیکشن جیت کر آ جائیں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ ناظرین آج کا شو یہی کرتے ہیں، افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔